आज इस मौके पर मुझे आज इस मौके पर जिस टॉपिक पर बात करने का मौका मिला है वो है कि तिलावत कोर्स के बारे में। इस कोर्स से मेरी तिलावत में कशिश पैदा हुई है, क्योंकि मुझे इस कोर्स की बदौलत अल्लाह पाक की तरफ से पता चला है कि कुरान को वक़्त देना है तो तभी जो है ना चाशनी, मिठास और दिलकशी ज़ुबान में आएगी। वरना रट्टा तो एक बार ही नहीं, कई बार हमारे जो है ना बचपन में लगवा दिया जाता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उस आज़ा की मेहनत और अल्लाह के करम से तिलावत ऐसी करने के काबिल हो चुकी हूँ कि हमारी जो उसका मरियम है वो रोती है और किसी के बहलाने से चुप नहीं करती ना, तो मेरी तिलावत सुनकर वो खामोश हो जाती है। और मज़ीद पहले जब घर वालों के सामने तिलावत करती थी तो सब कहते थे कि आहिस्ता पढ़ो, स्पेशली मेरी सिस्टर है मुनीबा, वो कहती थी कि राग मत लगाओ। तो अब ऐसा नहीं होता है, अब अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स की बदौलत और कुरान को टाइम देने की वजह से मेरी तिलावत में जो है ना दिलकशी सी आ गई है और जब सुनते हैं घर वाले तो काफ़ी तारीफ़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी-कभी तो यूँ होता है कि जब मैं तिलावत कर रही होती हूँ और मुझे उस तिलावत का तर्जुमा भी आता होता है, तफ़सीर जो है क्लास उसकी वजह से, तो मेरे खुद ब खुद जो है ना हाथ लहराने लगते हैं और आइज़ क्लोज़ हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है उस वक़्त तिलावत करते हुए। इस तिलावत को बेहतर मैंने कैसे किया है कि जब हमारा ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो एक हदीस जो है ना वो हमारे टीचर्स ने बताई थी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुरान मजीद की एक सूरत तरतील के साथ पढ़ने को पूरा कुरान बगैर तरतील के पढ़ने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो तब मुझे लगा कि मैं जो अब तक कुरान पाक मुकम्मल करती थी और गिनती का हिसाब रखती थी कि मुझे साल में लाज़मी जो है ना 5 से 6 कुरान पाक मुकम्मल करने हैं। तो क्या वो बेफ़ायदा थे? क्या उनका कोई फ़ायदा नहीं है? मतलब अगर मैं अच्छे अंदाज़ में उस अंदाज़ से जिस तरह हमारे सहाबा पढ़ते थे, जिस तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिस अंदाज़ की वज़ह से घर में फ़रिश्ते जो हैं वो अ, सफ़ दर सफ़ उतरना शुरू हो जाते हैं, तो क्या मेरे उस कुरान पढ़ने से ऐसा नहीं होगा? फिर जो है ना मुझे शौक हुआ कि मैं भी अपनी तिलावत को ऐसा करूँ कि वाक़ई में जो है ना मुझे इसका अजर और सवाब अच्छे तरीके से मिले। तो तजवीद जो है कोर्स उसकी वजह से ये हमें ऑफ़र मिली, तो हम लोगों ने खुशी से एक्सेप्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है तिलावत बहुत बेहतर हो गई है पहले से। और कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती है। आज अगर मैं अपनी तिलावत की इस तरह आपके साथ बात शेयर कर रही हूँ, तो इसके पीछे काफ़ी जो है ना मेहनत करनी पड़ती है और हमारी फ़ाउंडेशन के अंदर ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से और बहुत ईज़िली जो है ना सिखाई जाती है। जब ये कोर्स शुरू हुआ था तो उस वक़्त एक कॉल भी टीचर्स ने बताया था कि इमाम इब्न जज़री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सआदतमंद शख़्स कुरान को हासिल करने की हिर्स करता है और इसकी तरतील से कभी उकताहट महसूस नहीं करता। तो तब दिल में ना लालचीपन-सा पैदा हुआ था। अब दुनिया के पैसे और मालो-ज़र का जो है ना लालच, वो घाटे का सौदा होता है सरासर। और अगर किसी को ये कहा जाए ना कि यार तू कितना लालची है, तो तेरी हिरस ख़त्म ही नहीं होती है, तू इतना कमाता है, तेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है, इतनी ज़्यादा शान-ओ-शौकत के साथ रहता है, तो अपना ये लालच कब ख़त्म करेगा? तो उस बंदे को ना वो अल्फ़ाज़ हज़म नहीं होंगे। ये अल्फ़ाज़ हैं इतने सख़्त के उसी वक़्त जो है ना खून तपश पकड़ लेता है और दिमाग जो है ना वो उबलने लगता है। भले ही सच्चे क्यों ना हो। लेकिन कुरान के जो लालच है उसको सआदतमंद इंसान के साथ जोड़ा जा रहा है। और आज दिल कर रहा है कि ये अल्फ़ाज़ मैं आप लोगों से भी सुनूँ कि हाँ, वाक़ई तुम कुरान की तिलावत को लेकर काफ़ी लालची हो। वाक़ई जो है ना यूसुफ़ फाउंडेशन के एक-एक टीचर ने कुरान के हिर्स को जो है ना बढ़ा दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये कहते हुए मुझे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं हो रही है कि वाक़ई ही मैं कुरान को लेकर लालची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज इस बात पर फ़ख्र है। क्योंकि इसके ज़रिए से मेरे अपने दिल को जो है ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मैं इस चीज़ को महसूस करती हूँ। और जब मैं ये फ़ील करती हूँ ना स्पेशली वो हदीस के जो है जब भी हम तिलावत कर रहे होते हैं तो फ़रिश्ते उतर रहे होते हैं, तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे हमारे घर में मेहमान आना शुरू हो गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और इसके अलावा एक और हदीस थी कि सैयदना बरा बिन आज़िब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कुरान करीम को अपनी आवाज़ों से दिलकश बनाओ, बेशक अच्छी आवाज़ें कुरान के हुस्न में इज़ाफ़ा करती हैं। तो जो है इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि हम अगर
زیادہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب دیکھیں جب ہم ویسے نارملی پڑھ رہے ہوتے ہیں کاف اور قاف، اگر ہمیں اس کے فرق کا پتہ نہیں ہوگا تو کاف جو باریک ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جو معنی بنتا ہے قلبن اگر کہیں گے تو وہ کتا ہوگا، اور اگر قلبن کہیں گے تو وہ دل کے معنی دیتا ہے۔ تو اگر ہم ادا کرتے ہوئے یہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹلی یہ ورڈ کیسے ادا کرنا ہے تو ہم تو قرآن پاک کا معنی ہی بدل دیں گے، اور ثواب کی جگہ پہ الٹا جو ہے ہم اپنے لیے عذاب بنا لیں گے۔ تو الحمدللہ یہ لفظوں کی تمیز ہمیں تجوید القرآن کورس سے سکھائی گئی ہے، اور میں آپ لوگوں کو بھی آج جانا کہوں گی کہ آپ بھی قرآن کی تلاوت کو لے کر حریص ہو جائیں، خود کو اس کا لالچی بنا لیں، اور آپ لوگ بھی جو ہے نا اس کورس کو لازمی جوائن کیجیے گا اور اپنی آوازوں سے جو ہے نا تلاوت کو مزین کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ۔ چلیں کبھی وقت ہوا تو آپ کی تلاوت بھی سب کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کی یہ تلاوت واقعی بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس تلاوت کو باعث سکون بنائیں اور آپ کے گھر میں تلاوت کی برکتوں سے سکون اور امن والا ماحول پیدا کریں۔ اور یقیناً جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں، اور قرآن پر جب عمل کرتے ہیں، ایسے بھی قرآن کے 3 حق ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظی حق، پہلا حق یہ ہے حق کا تلاوت ہی میں کہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے قرآن کو اچھے انداز میں، دوسرا ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آنی چاہیے معنوی تلاوت، اور تیسرا ہوتا ہے عملی تلاوت۔ یہ تینوں چیزیں مل کر آپ کا قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ان میں سے کوئی صرف سمجھ لیں اور آپ کو پڑھنا نہ آئے تو آپ حق ادا کر سکتے۔ پڑھنا بھی آنا چاہیے، سمجھ بھی ہونی چاہیے، اور عمل بھی ہونا چاہیے، پھر جا کے قرآن کے حق ادا ہوتے ہیں۔ اور ہم اپنے حقوق کے لیے کتنے جو ہے اپنے آپ کے اندر کہ ہمیں ہر حق ملنا چاہیے، تو قرآن بھی حق مانگتا ہے اور یہ شکایت کرے گا ہماری اللہ سے اگر ہم نے اس کا حق نہ ادا کیا۔ جی عدیلہ انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایکچولی افہام القرآن کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن میں حفظ کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں حفظ کے بارے میں اپنی جو فیلنگز ہیں وہ شیئر کروں گی۔ ویسے تو میں باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہوں، لیکن قرآن کی جب بات کرنی ہوتی ہے تو میں بہت زیادہ نروس ہو جاتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی بات کیسے کروں۔ سب سے پہلے میرے سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مطلب جن کو پتہ ہے کہ میں حفظ کر رہی ہوں، سارے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مطلب حفظ کر رہی ہیں تو آپ کو مشکل نہیں لگتا، یا پھر آپ کیسے مینیج کر لیتی ہیں، آپ کیسے یاد کر لیتی ہیں۔ تو میں سب کو یہی ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چلے مشکلات تو پھر بھی ہوتی ہیں، لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن محبت اور شوق جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور سب کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ جس طرح سے بھی جڑے ہیں، چاہے آپ تلاوت کر رہے ہیں، چاہے آپ تفسیر کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یا کچھ بھی آپ صرف سنتے ہیں، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی گر جائیں نا، یعنی آپ مشکل آتی ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں قرآن کو، چاہے آپ ایک ہفتہ چھوڑتے ہیں یا اسکپ کر دیتے ہیں، آپ کنسسٹنسی سے نہیں بھی پڑھ سکتے، لیکن آپ نے دوبارہ سے کھڑے ضرور ہونا ہے۔ یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب میں حفظ کر رہی ہوں نا، تو میرا یہ نہیں ہے کہ میں مطلب حفظ کر رہی ہوں تو میں بڑی ریگولر کلاس لیتی ہوں یا پھر میں چھٹی نہیں کرتی، یا میرے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ مشکل ہوتا ہے واقعی، مطلب مشکلات بھی آتی ہیں کیونکہ زندگی میں پھر سب کو پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اگر 2 مہینے بھی چھٹیاں کروں گی نا، تو میں 2 مہینے بعد پھر میں نے شروع کر لینا ہے۔ اور شروع کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مین سیرت جو ہے نا وہ حدیث بتاتے ہیں نا حفظ کے بارے میں، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا، یہ والی حدیث بتائی تھی کہ جو حافظ قرآن ہے نا، اس سے قیامت والے دن یہ کہا جائے گا کہ آپ تلاوت کرتا جاؤ اور جنت کی زینت چڑھتا جاؤ۔
تو جب بھی میں نے ایک دفعہ سوچا تھا، میں اتنی مطلب ہو گئی تھی کہ میں میرے سے مینیج نہیں ہوتا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میں نا حفظ چھوڑ دیتی ہوں. تو ویسے پھر میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی، تو میں نے سوچا کہ میں صرف 5 پارے کیے ہیں، تو جو اتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا ہے، پھر وہ تو میرے سے اوپر ہوں گے نا جنت میں تو 5 پارے پھر کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت نیچے رہ جاؤں گی. تو جب بھی میں مطلب چھوڑتی ہوں یا میں درمیان میں مسکت کرتی ہوں، تو میں بس خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ یاد کر لیتی ہوں کہ مجھے حفظ کرنا ہے اور مجھے جنت میں سب سے اوپر جانا ہے. باقی روزمرہ کی زندگی میں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب نا کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہونا، یا میں ویسے قرآن کی تلاوت سنوں موبائل پہ یا کہیں پہ بھی، تو جب میں سن رہی ہوتی ہوں اور مجھے وہ آیت آتی ہوتی ہے، مجھے زبان یاد ہوتی ہے، میں نے وہ یاد کی بھی ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس سورہ میں ہے. جیسے یہ بھی عید الاضحیٰ پہ نا میں عید کی نماز پڑھنے گئی تھی، تو انہی دنوں میں تقریباً عید سے 2 دن پہلے نا میری سورۃ صافات مکمل ہوئی تھی. تو اسی دن جب میں نماز پڑھنے گئی عید کی، تو قاری صاحب جو ہے نا انہوں نے تلاوت کی تھی سورۃ صافات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ نا. تو جب انہوں نے تلاوت کی تو میں یقین کریں میرے آنسو نکلنے لگے تھے، مطلب اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ مطلب وہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے آتا ہے. میں یہی سوچ اس کی خوشی ہو رہی تھی کہ میں مطلب وہ پڑھ رہے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ ہے یا یہ اس سورہ میں ہے اور اس کو اس طرح سے لینا ہے. باقی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں سبق یاد کر رہی ہوتی ہوں نا، تو میں اگلے دن میم سے بات کر رہی تھی کہ میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ میں اتنا بیمار ہوتی ہوں کہ پھر مجھے مطلب چھوڑنا پڑتا ہے، اکثر مجھے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر میں تقریباً مطلب مہینہ 2 چھٹیاں کرتی ہوں. لیکن پھر میں اس دن بھی یہ کہتی کہ میں اس میں بھی میں نے اللہ کی حکمت سوچی ہے کہ شاید میں اگر روز پڑھتی رہتی نا تو میرے لیے قرآن کی وہ اہمیت یا حفظ کی وہ اہمیت نہ رہتی. لیکن جب بھی میں اس طرح چھوڑ کے دوبارہ سے شروع کرتی ہوں نا، تو مجھے زیادہ محبت فیل ہوتی ہے قرآن کے ساتھ، یا میرا جو شوق ہوتا ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. باقی تو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نا حفظ کرنے کا، یا آپ اگر تلاوت کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جب کام وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں نا تو بندہ واقعی فیڈ اپ ہو جاتا ہے چیزوں سے، ایک جیسی روٹین ہو تو. لیکن میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں جو مجھے 3-4 آیات پسند ہوتی ہیں نا، جو مجھے سب سے زیادہ پارے میں سے اچھی لگتی ہوتی ہیں، میں ان کی تلاوت کرتی رہتی ہوں مختلف، کبھی کوئی سر لگا لیتی ہوں، کبھی کوئی لگا لیتی ہوں، تو پھر وہ کام بھی فیل نہیں ہوتا کہ میں کام کر رہی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں قرآن پڑھ رہی ہوں. تو کنکلوژن ایٹ دی اینڈ میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تفسیر جتنی ضروری ہے نا ہمارے لیے، مطلب زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں نا تو آپ سمجھیں ہم بلائنڈ ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کدھر جانا ہے کیسے جانا ہے. لیکن جو روح کا سکون ہے نا وہ تلاوت کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. آپ فیل کریں کسی دن آپ جو ہے نا پریشان ہوں اور آپ تلاوت سننے سے پھر بھی وہ مزہ آتا ہے، لیکن جو پڑھنے میں خوشی ہوتی ہے نا، جو فیلنگس تب ہوتی ہیں وہ سننے میں بھی نہیں ہوتی. اب اس سے زیادہ میں نہیں بول سکتی. ماشاء اللہ آپ کی قرآن سے محبت نظر بھی آتی ہے، بہت جلدی آپ جو ہے کوئی بھی چیز یاد کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کی حفاظت کرے اور آپ کو نظر بات سے بچائے. یہ ہماری ایک حفظ کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کچھ کہنا تو نہیں چاہیں گی لیکن وہ آپ کو تلاوت سنائیں گی. ابھی انہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں شروع سے ہی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. ابھی جوز 13 میں ہی کچھ صورتیں ان کی ہوئی ہیں، تو ہم ان سے تلاوت سنیں گے، پھر ہم باقی لوگوں کی بات بھی سنیں گے انشاءاللہ. جی مدیحہ انجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الماعون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, इन्होंने तजवीद का कोर्स किया था और उसके बाद इनको शौक हुआ कि मुझे हिफ्स करना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिफ्स शुरू किया है। अल्लाह ताला इनके जहन की भी हिफाजत करे। जो जहन है ना, इसको नज़र लग जाती है, तो अपनी मेमोरी के लिए बहुत सी दुआ किया करें, अपने दिल के लिए खास तौर पर। जब दिल बदल जाते हैं तो फिर मेमोरी भी किसी काम नहीं आती। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। और इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। ये अभी डरी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ उस तरह इन्होंने अपनी आवाज़ नहीं दिखाई जिस तरह से ये बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ती हैं, कि मैं खुद हैरान रह गई थी कि इनको कुरान वाकई ही यूज़ करना चाहिए। बहुत प्यारी की तिलावत सुनने के बाद सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह जैसे ही इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ये ज़रूर खूबसूरत अंदाज में तिलावत और करेंगी। अभी समझें कि इन्होंने 20% अपनी आवाज़ में तिलावत की है, और वो भी इस वजह से कि फ़र्स्ट टाइम इनको तिलावत करने का इस तरह से मौका मिला। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको बहुत सी बरकतें अता करें और सुकून अता करें, और इन बरकतों की वजह से इनकी ज़िंदगी के हर मसले को जड़ से ही ख़त्म करके इज़्ज़त वाली, बरकतों वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। जी, आलिया जावेद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आलिया और मेरा कोर्स सीरत सहाबियात है। मैंने जब का ये कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हुई है कि एक लड़की के लिए मैरिड का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो अनमैरिड हूँ। मुझे ये इस बात की बड़ी शिद्दत से महसूस हुई है बात कि भई एक अनमैरिड लड़की के लिए सीरत सहाबियात यानी अपनी उम्मातुल मोमिनात या सहाबियात सबके बारे में किसी न किसी को हमें रोल मॉडल ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी कुछ सीख नहीं सकते जब तक हमारे सामने कोई रोल मॉडल नहीं होता। तो इनसे अभी तक तो मैंने 1 मंथ हुआ है, तो इनमें मुझे 4 उम्महातुल मोमिनात के बारे में पता चला है। तो मैंने सब में एक जो कॉमन चीज़ देखी है वो ये कि उनमें दीन की बहुत ज़्यादा उनमें हिर्स थी। वो अल्लाह ताला ने उनको इतना पाकीज़ा बनाया था सबको। वो इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ जुड़ने वाली थी कि हम लोग अगर लड़कियाँ हैं, और वो भी तो ख़वातीन थी, वो भी औरतें थी, लड़कियाँ थी। और इनमें एक छोटी भी हैं, हज़रत आयशा जो सबसे छोटी थी, और हम तो माशाल्लाह उम्र में काफ़ी ज़्यादा उनसे बड़े हैं। तो हज़रत आयशा जो हमारी माँ हैं, वो इतनी छोटी-सी उम्र में उनकी उनकी वालिदा ने इतनी अच्छी परवरिश की है, कि इस बात से मुझे ये बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि इंसान को अपनी औलाद में से सबसे ज़्यादा अपनी बेटी की तरबियत इस चीज़ पे नहीं करनी चाहिए कि उसे बचपन से ही सिखा दिया जाए कि ये काम आपने करना है, ये घर के काम, वो नेसेसरी होते हैं। लेकिन इतने ज़रूरी नहीं कि जो इंसान दूसरे भी काम कर सके, वो इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते। लेकिन कुरान पाक का इल्म और इसके सीरत सहाबियात के बारे में बताना, उनको अपनी नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के बारे में बताना कि आपने किस तरह अल्लाह ताला की चीज़ों पे अमल करके आपने ये लाइफ गुज़ारनी है। क्योंकि आजकल देखा गया तो जितनी भी गर्ल्स हैं वो इनसे इल्म हासिल ना करने की वज़ह से उनकी डाइवोर्स हो जाती हैं, या उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। क्योंकि वो सब ना सब्र करते हैं, ना शुक्र, हर चीज़ पे उन्होंने नाफ़रमानी करनी होती है। उनको ज़्यादातर अपने ख़ावंद की या शौहर की इताअत का पता नहीं होता। तो इन सब ने मतलब ये
مجھے ابھی سے ہی مائنڈ میں ڈال دی ہے کہ بھائی ہاں جی کیا ہمیں فیوچر لائف میں کیا کرنا چاہیے کہ ہماری لائف ایک بہت اچھی ہو، کیونکہ ایک جو عورت ہوتی ہے اس سے ایک پوری نسل چلتی ہے آگے. تو ایک عورت کی جو تربیت ہوتی ہے وہ آگے نسلوں تک چلتی ہے، جبکہ ایک مرد کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ مرد تک ہی محدود رہتی ہے، لیکن عورت کی آگے بھی چلتی ہے. اور دوسرا کہ جب میں نے ان کو پڑھا تھا کہ ان میں اتنی سادگی سے شادی، ہم تو جس نیو جنریشن میں اور اسی میں جی رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے نزدیک تھا کہ جو ہائی ہو، جس میں بہت زیادہ اچھا فیسٹیول ہو، وہی چیز بہت زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ ہم لوگوں میں کامن ہونا چاہتے ہیں. لیکن جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سادگی ہوتی ہے اس میں جو پاکیزگی، اس میں جو برکتیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے چیزوں پہ، ان کے جو حکم ہے ان پہ عمل کر کے ہی ملتی ہے. اور انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کو ایک عورت کو، کیونکہ ہمارے سب سے زیادہ یہاں مظلوم عورت خود کو سمجھتی ہے اور وہ دوسروں کو بھی یہی دکھاتی ہے کہ بھائی کسی کو ڈائیورس ہوئی ہے تب بھی وہ خود کو مظلوم سمجھتی ہے، یا وہ اس کو مارا جاتا ہے، یا کچھ بھی اس کے ساتھ اگر بیٹی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے. تو ادھر سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب بھی خواتین تھی. تو جب یہ سب نے اپنی لائف کو اتنے اچھے طریقے سے گزارا ہے، تو ہمیں بھی ان کے رول ماڈلز کے، ان کی چیزوں کو سمجھ کے ہمیں بھی ویسے ہی اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ماشاء اللہ. اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے بعد آپ کو شعور بھی عطا کیا، اور یہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بہت ضروری ہے، تو یہ واقعی ہی بہت ضروری ہے. یقین جانے ہمیں نہ بیٹی بننا آتا ہے، نہ ماں بننا آتا ہے، نہ بیوی بننا آتا ہے، اور سب سے زیادہ ہم کس پرچے میں فیل ہیں؟ بیوی بننے والے پرچے میں. اور یہ واقعی ہمارے لیے جب قربانیاں دینے والی عورتوں کا ذکر ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا. ہم لوگوں کے معاشرے کے اندر اگر کوئی عورت حامد کی بہت زیادہ مانتی ہے نا، تو کیا کہا جاتا ہے کہ حامد کو سر پہ نہ چڑھاؤ، یہ باتیں کی جاتی ہیں. اور جتنا حامد کی طرف سے آپ کو اپنائیت ملے اتنی اپنائیت دکھائیں، اور حامد جتنا آپ کے ساتھ بات چیت کرے اتنی کریں. تو یہ سب چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے برابری کا رشتہ بنانا ہے اور آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے. یہ ہمارا معاشرہ دیتا ہے، اس میں ہمارے پیرنٹس بھی آتے ہیں، ہماری فرینڈس بھی آتی ہیں. لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ عورت کو مرد کے لیے سکون بنایا ہے. تو وہ سکون کیسے بنے گی؟ جب وہ کمپٹیشن سے نکل کے، برابری کے رشتے سے نکل کر واقعی ہی سکون بننا چاہیے. ایک ماں اپنے بچے کے لیے کتنی قربانیاں دیتی ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں کو بچے کے لیے سکون بنایا گیا ہے. تو ایسے ہی ایک بیوی کو اپنے حامد کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ بیوی کو حامد کے لیے سکون بنایا. بہت سی برائیاں اس وجہ سے بھی پھیل رہی ہیں، زنا اور یہ باقی جو بھی جتنے بھی فحاشی کے اڈے اوپن ہو چکے ہیں اور یہ کام کھلے ہوئے نا، اس کی ایک بہت بڑی ریزن بیویوں کی نافرمانی اور حامدوں کے حقوق نہ ادا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو اگر تو یہ حامد کی برائیوں میں پڑنے کی وجہ بیوی ہوئی، تو قیامت کے دن بیوی کو بھی اس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. حامد کو تو کھڑا کیا جائے گا ہی کہ اس نے حدود کو کیوں پامال کیا، صبر کیوں نہیں کیا، لیکن بیوی اگر اس کی ریزن ہوئی تو اسے ضرور پوچھا جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں واقعی ہی، کیونکہ ہمیں رول ماڈل ملتا ہی نہیں کوئی اپنی زندگی کے اندر، ہر عورت جیسے کر رہی ہے ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں، تو ہمیں واقعی رول ماڈل کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سیرت صحابیات کا مطالعہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نہیں کوئی کورس جوائن کیے ہوئے، پھر بھی آپ کتب لے کر پڑھیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانی پڑھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی قربانی پڑھیں، حفصہ رضی اللہ عنہ کی، سب جو بھی ہماری صحابیات ہیں انہوں نے بہت ہی خوبصورت زندگیاں گزاری اور بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا. اللہ کے نبی کی 11 بیویاں تھیں، آپس کے اندر جیلسی اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے خاوند کو کیا کرتی تھی. سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ نے سیکھا اور یہ پڑھا کہ وہ سیکنڈ وائف تھی اللہ کے نبی کی، اور ساتھ ہی پھر ان کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، تو ان کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پیار ہے. تو انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کو تانا نہیں دیا تھا، بلکہ جیسے اللہ کے نبی کی خوشی ہوتی نا، ایون کہ انہوں نے اپنی باری بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دی کہ آپ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. تو ان کی ایک ہی بس سوچ تھی کہ میرا حامد جس چیز سے خوش ہوتا ہے نا، میں نے وہ کرنا ہے. تو ہمارے لیے اس چیز کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آ جاتا ہے کہ واقعی کوئی ہے تھا جنہوں نے اس دنیا کے اندر
ہمارے سامنے ایک بہترین رشتہ نبھا کے دکھایا، ہم بھی ان کو فالو کریں گے. جی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے شادی سے پہلے سیرت صحابیات پڑھ لی، غلطیاں آپ کی کم ہوں گی انشاءاللہ، اور یقین ہے اسی لیے آپ کو پڑھانی شروع کی تھی. تو یہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ اپنا مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے سیرت صحابیات پڑھی ہے تو ہم اپنے ہاندوں کے لیے یونیک بیوی بنے. جب ہمارے ہامند یہ کہیں کہ تم منفرد ہو اور عام بیویوں سے تھوڑی ہٹ کے، تو آپ سمجھیے گا کہ میری کامیابی ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں، یہ آپ کا ڈریم ہونا چاہیے کہ آپ کا ہامند اس دنیا کے اندر کہے کہ جو حور مجھے جنت میں ملی تھی وہ اس میں دنیا میں ملی ہے. یہ تھیم ہونا چاہیے. یہ ہم بناتے ہیں کہ میرا گھر اور گاڑی اور بہت سی چیزیں اس طرح سے ہوں، اصل میں خواب یہ ہونا چاہیے. جی نادیہ لیاقت. آپ کو مائک دیا گیا ہے، آپ انمیوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آ گئی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں سیرت صحابیات کورس سے ہوں، اور میں کافی دیر سے اس کورس کے سیرت صحابیات کو سیکھنے کے بارے میں تھی کہ مجھے کوئی ایسا کورس ملے کہ میں سیرت صحابیات کے بارے میں جان سکوں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں الحمدللہ بہت کچھ جان چکے ہیں الحمدللہ. لیکن میں چاہ رہی تھی کہ ایز اے وومن، یعنی ایز اے وائف، ایک عورت کو کیسے ہونا چاہیے. یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے ہی ہم سیکھ سکتے ہیں، امہات المومنین کی زندگی سے ہی سیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ایک وائف کو کیسا ہونا چاہیے، اپنے ہسبینڈ کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے شادی شدہ زندگی کے معاملات میں کیسا ہونا چاہیے، اور ایون کہ ایک ان میرڈ لڑکی کو بھی کیسا ہونا چاہیے. کہ دونوں طریقوں سے ہی امہات المومنین کی زندگی میں ہمیں دونوں طریقوں سے ہی ملتی ہیں چیزیں. جیسے الحمدللہ میں نے ساری کلاسز لی، اور جب تک یہ 4 امہات المومنین کے بارے میں پڑھا ہے تو حضرت ختیجہ کی زندگی کے بارے میں جو بات مجھے کلک کی، جو بات کہ ایک اور جس طرح حضرت ختیجہ نے 25 آئی تھنک، مگر میں رونگ نہ ہوں تو 25 ایئر میں وہ بیوہ ہو گئی تھی. تو 15 سال انہوں نے ویٹ کیا، اور اس سے پہلے بھی، بلکہ وہ شادی سے پہلے جب کنواری بھی تھی تو بالکل پاکیزہ تھی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی تھی. کہ تب اسلام کا چرچا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک عورت تھی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی پاک دامن عورت تھی. اور جب جیسے 15 ایئرز انہوں نے پھر مزید جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں شامل ہونے تک انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح پارسا رکھا. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ بہت ہی جلد باز ہے، بہت اس بارے میں اگر دیکھے کہ صبر نہیں ہے، صبر بہت کم ہے. اس چیز کے بارے میں صبر بہت کم، اپنی عزت کی میسیجز موبائل ہیں پاس اور پرائیویٹلی بیٹھ کے جس سے مرضی بات کریں، اپنی زندگی کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہے. ہر ایک کو ایک اچھا مرد چاہیے، ایک اچھا ہسبینڈ چاہیے جو اس کا ہو، لیکن اس کے لیے یہ کانشیس ہی نہیں ہے کہ ہم اگر پاکیزہ ہوں گے، ہم اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، نظروں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، تو ہی ہم ایسے شوہر کو ڈیزرو کریں گے نا جس میں صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہوں. تو اس چیز کے لیے ان صحابیات کی، ان امہات المومنین کی زندگی کے بارے میں سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم بھی اپنے ہسبینڈس کے لیے رول ماڈل بن سکیں، آنے والے معاشرے کے لیے رول ماڈلس بن سکیں، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکیں. کہ کس طرح ہماری جب بچے ہیں وہ ماں باپ سے پک کرتے ہیں کہ کس طرح ہماری ماں نے اپنے ہسبینڈ کو ڈیل کیا، تو ان کے لیے رول ماڈل بچوں کے لیے تو ایک ماں ہوگی نا. تو پھر آگے انسان جتنا طریقے سے سیکھتا ہے اتنا الفاظ سے نہیں سیکھتا. تو جو طریقہ ہے وہی انسان کو بہت کچھ سکھا سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، امہات المومنین کی زندگی سے ہم نے سیکھا. اور ایک بات بہت خوبصورت مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگی کہ جب واقعہ ہوا کس طرح ان پر الزام لگا، لیکن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح کی بحث و مباحثہ نہیں، کوئی اس طرح کی اپنی عزت کی بارے میں کوئی تمہیدیں نہیں باندھی، کوئی اس طرح کی ناراضگی نہیں شو کی، لیکن وہ روئیں. لیکن انہوں نے اپنا معاملہ کس کے سامنے پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی الحمدللہ. تو
ایک عورت کو اس طرح صابر ہونا چاہیے، ایک عورت کو اس طرح پاک دامن ہونا چاہیے۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گی، اتنے الفاظ ہیں میرے پاس، تو الفاظ ہی بہت کم ہیں ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا سیشن تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سیکھنے والا بنائے، اور ان چیزوں کو جو ہم سیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید کامیابیاں عطا کرے کہ جو ہمارے لیے اس طرح کی ایز پیدا کرتا ہے، تاکہ ہم گھر بیٹھے اور ایک بالکل ایک جو چیز جس بارے میں ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک اسٹرگل، بعض عورتیں ہوتی ہیں نہیں گھروں سے نکل سکتی، ان کے لیے جانا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اچھا ادارہ ہے کہ ہم آن لائن بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بیڈ رومس میں بیٹھ کے ہم یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ارم ضیاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیرت صحابیات کورس سے آئی ہوں، پہلے بھی میں نے 2-3 کورس کیے اس فاؤنڈیشن سے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے متعلق بہترین زندگی کا یقین ہونا چاہیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو انہیں اعتماد دیں، یہی یقین انہیں پر اعتماد بناتا ہے۔ سیرت صحابیات سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہماری زندگی میں رکاوٹ اور مشکلات آتی ہیں، اس پر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ کبھی بھی آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ یہ رکاوٹیں، یہ مشکلات، یہ ہمیں ایک بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے تو دوسروں کے لیے نفع مند بننا پڑے گا ہمیں۔ اگر ہمیں نعمتیں چاہیے تو ہمیں اپنی نعمتیں بانٹنی چاہیے، تو وہ اور زیادہ ہو جائیں گی۔ اور یہ سیکھا کہ زبان کو خیر کے کاموں کے لیے کھولیں، دوسروں کی برائیوں کے بجائے ان کی اچھائیوں پر نظر رکھیں۔ بالکل یہ بات بھی سچ ہے کہ جسے جنت تک ہمیں پہنچنا ہے، تو جنت کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کانٹوں، مصیبتوں، آزمائشوں اور تکالیف سے ڈھانپ دیا ہے، اور ان سب سے گزر کر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے۔ تو کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ پر الزام لگائے، تو ضروری وضاحت دینے کے بعد خاموش رہیں، صبر کریں، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے معاملات درست اور سچائی پر رکھیں گے تو مدد اللہ کی ضرور آئے گی۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں جب سے یوسف فاؤنڈیشن کے لیے والنٹیئر ورک کر رہی ہوں، یہ اس فاؤنڈیشن کے سے اٹیچمنٹ کے بعد زندگی کے اصل مقصد سے روشناس ہوئی ہوں۔ اس ٹیم کے ساتھ آنے اور قرآن سے جڑنے کے بعد یہ ریئلائز ہوا کہ وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو پرمحل یوز کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں، بٹ کسی کتاب کے الفاظ پر انعامات کی بشارت نہیں سوائے قرآن کے۔ تو قرآن سے دوستی کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوا کرتا۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ کے ہاں اپنی حیثیت جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ تو بس یہی سوچ کے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں قرآن سے جڑ گئی ہوں، اور اس کے علاوہ قرآن کی ہر آیت زندگی کے لیے، خاص کر میری زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اس راستے کی نشاندہی کرتی ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ میں جب کسی آیت کی تفسیر سنتی ہوں اور اسے ایڈٹ کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے نیک کام ضرور کریں کہ جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، اور جس کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص پر ہو۔ میرا ماننا ہے کہ میری زندگی میں خوبصورتی صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ ہم جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ انسان کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، اگر ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں تو یقین جانیں ہماری زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسرا فاؤنڈیشن کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دیں،
आमीन जज़ाकल्लाह। जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह से ये मैरिड हैं और इन्होंने हमें कहा कि मैं जो है काम करना चाहती हूँ। तो उस वक़्त हम थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब में थे कि मैरिड के लिए थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन शायद अभी इन्होंने जो बात कही है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने देखना हो कि अल्लाह से आपका ताल्लुक़ क्या है, तो आप ये चेक करें कि अल्लाह ने आपको किस काम में लगाया है। तो शायद यही इनकी ज़िंदगी की मोटिवेशन है, और कि ये अपनी ज़िंदगी के अंदर, मसरूफ़ ज़िंदगी के अंदर जो काम छोटे बच्चों को करना चाहिए, या एक जिनकी ज़िंदगी बड़ी फारिग सी होती है, वीडियो एडिटिंग का ये काम करती हैं। माशाल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ क्लिप्स को तैयार करना। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल करे और आपके लिए इसको सदका जारिया बनाए। और हमारी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम बात सुनेंगे, फिर हम सेशन वाइंड अप करेंगे, इसलिए आप मीटिंग रीजॉइन कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम वाइंड अप कर लेंगे।